बिजली की कीमत में इजाफा किया है। हाल यह है कि बिजली तुरबेला खैबर पुख्तनख्वा में है, दरगई पावर स्टेशन मलाकन डिवीजन में है, मलाकन 3 का मंसूबा मलाकन डिवीजन में है, कोह तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट इस डिवीजन में है। लेकिन तमाम तर फिजिबिलिटी के बावजूद, अवेलेबिलिटी के बावजूद इस इलाके के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है। खुदा के बंदो, मुझे गुज़श्ता अरसे में बताएं कि एक कारखाना किसी ने यहां बनाया हो। क्या मलाकन डिवीजन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? इसलिए लोगों, जमात इस्लामी ने मलाकन डिवीजन के लोगों को बेदार करने का फैसला किया है। और आज का यह जलसा सिर्फ मलाकन डिवीजन का नहीं, मैं पाकिस्तान भर के लोगों को बेदार करना चाहता हूं। यह अवाम को बेदार करने का मेरा पहला जलसा है जो हमने मलाकन डिवीजन से शुरू किया है। बेदारी अवाम और तहरीक बेदारी मिल्लत का आगाज आज से हम कर रहे हैं। लोगों, इन हुक्मरानों की मौजूदगी में पाकिस्तान का जोग्राफिया महफूज नहीं है, पाकिस्तान का कल्चर तहजीब महफूज नहीं है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम महफूज नहीं है। ये सब के सब वही लोग हैं जो करप्ट लोग हैं। पनामा लीक्स में इनके नाम, पंडोरा बकस में इनके नाम, तोशाखाना लूटने वालों में इनका नाम, बैंकों को लूटने वालों में इनका नाम, नेब के दबातर में इनका नाम, पैसे को यहां जमा करके बाहर मुंतकिल करने वालों में इनका नाम। यही वो लोग हैं जो हराम के पैसे से, चोरी के पैसे से, लूटमार के पैसे से फिर सियासत भी करते हैं, फिर पुलिंग अमला खरीदता है, फिर इंतजामिया को अपनाता है और हराम की दौलत की बुनियाद पर फिर कौमी असम्बली में पहुंच जाते हैं, फिर आपको लूटते हैं, फिर पैसा जमा करते हैं और ये खेल उसी तरह जारी है। मैं इसलिए आज आपसे वादा लेना चाहता हूं कि हमारा तो ख्याल था कि इन चोरों का एहतसाब सुप्रीम कोर्ट और अदालत उज़्मा कर सकती है। मैं इसलिए पनामा लीक्स में अदालत में गया। 436 मुजरिम थे, सिर्फ एक के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में तो फैसला हुआ, लेकिन अदालत उज़्मा ने हमारा साथ नहीं दिया और हमारे केस को, हमारे फाइल को दराज में रखा। 5 साल बाद उनको याद आया कि हाँ, एक आदमी आया था और अब अदालत उज़्मा ने हमसे पूछा है कि इतने अरसे इस पर काम क्यों नहीं हुआ। ये वो अदालतें हैं जिन्होंने चोर का एहतसाब नहीं किया, ये वो अदालतें हैं जिन्होंने गद्दारों का एहतसाब नहीं किया, ये वो अदालतें हैं जिन्होंने इस कौम को एक नहीं बार बार लूटा है, उसका एहतसाब नहीं किया। हमारा ख्याल था कि नेब इसका एहतसाब करेंगे, लेकिन नेब उसका साथ देता है जिसकी हुकूमत होती है और उसका एहतसाब करते हैं जो अपोजिशन में होते हैं। नेब भी इनका एहतसाब करने में 100% नाकाम हो गई है। बस लोगों, अब मैं चाहता हूं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए एक क्लीन पाकिस्तान, एक ग्रीन पाकिस्तान, एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बना ले, तो फिर आओ मिलकर अपने वोट की ताकत के जरिए इन चोरों का, इन डाकुओं का, अमेरिका के यारों का, वर्ल्ड बैंक और IMF के वफादारों का एहतसाब करे और आइंदा इलेक्शन इनके लिए यौमुल हिसाब बना ले। और यौमुल हिसाब का मतलब यही है कि इनकी सियासत को पोलिंग स्टेशंस में दफन करे ताकि इनके आइंदा नस्लें भी आइंदा इलेक्शन में हिस्सा न ले। है GIP, उम्मीद है
تعمیر نعرہ تکبیر، اونچی آواز نعرہ تکبیر، انقلاب 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 انقلاب، پاکستان کا مطلب کیا؟ دور ہٹو سرمایہ داروں، پاکستان ہمارا ہے، دور ہٹو امریکی یاروں، دور ہٹو IMF کے غلاموں، ملک کے دور ہٹو امریکی یاروں۔ لوگوں، لیے سچی بات یہی ہے، ہر لیڈر کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ زرداری صاحب سوچتا ہے کہ کس طرح بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے، نواز شریف سوچتا ہے کہ کس طرح مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنایا جائے، مولانا فضل الرحمان بھی سوچتا ہے کہ کس طرح اپنے بیٹے کے لیے گنجائش نکالے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کس طرح پاکستان کو اسلامی پاکستان بنایا جائے، کس طرح پاکستان کو پرامن پاکستان بنائے، کس طرح غریب آدمی کے لیے اسمبلی کے دروازے کھول دوں، کس طرح اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو، کس طرح اس ملک سے جہالت کا خاتمہ ہو، کس طرح اس ملک میں مہنگائی کا خاتمہ ہو، کس طرح اس ملک کے ہر نوجوان کو روزگار ملے، ہر بچے کو تعلیم ملے، سب کے گھروں کو روشنی ملے، سب کی جان مال اور عزت کی تحفظ ہو۔ میرا ایجنڈا یہی ہے، اور ان کا ایجنڈا ایجنڈا ہے۔ اس لیے آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا ہے۔ زرداری صاحب بھی کامیاب ہو گیا ہے، اس لیے کہ 15 مہینوں میں ان کے تمام کیسز ختم ہو گئے، ان کے تمام فائلز کلیئر ہو گئے، ان کے تمام جو ان پر نیب کے کیسز تھے ان کو انہوں نے کلیئر کیا، وہ کامیاب ہو گئے، ناکام عوام ہو گئے۔ ناکام پاکستان کا غریب ہے، ناکام پاکستان کا دہقان، ناکام پاکستان کا مزدور، ناکام پاکستان کا بے روزگار نوجوان، ناکام پاکستان کا ہر وہ سیاسی ورکر جو ان جاگیرداروں کا ساتھ دیتا ہے، اور 3 مہینے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرا نہیں تھا، یہ اول تا آخر اپنے خاندان کا ہے۔ بس لوگوں، اب اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آج اس ملک میں 33 روپے فی یونٹ سے لے کر 65 روپیہ فی یونٹ بجلی حکومت خرید فروخت کرتی ہے۔ اب بجلی پیدا درگئی میں، ملاکنڈ میں، کوٹوں میں، تربیلا میں، اور پھر مرکزی حکومت وابدہ کے ذریعے آپ کو دوبارہ وہ سستی بجلی لے کر مہنگا آپ کو دے دیتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، خود حکومت نے اعتراف کیا کہ 500 ارب روپیہ سالانہ چوری ہوتی ہے، 500 ارب روپیہ کے سالانہ چوری۔ اس ملک کے وابدہ میں صرف 48,000 وابدہ کے آفیسرز ہیں، 1,25,000 ان کے ملازمین ہیں۔ ان سب کے گھروں کی بجلی مفت، اور آپ کو گلے سے پکڑتا ہے، آپ کا خون نچوڑتا ہے، آپ کا بچہ روتا ہے، آپ کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہے، اس لیے کہ یا ان کے گھر کے چولہے، ان کے گھر کے روشنیاں بحال ہوں گی، یا آپ کے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے آج میں ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں کہ ان لوگوں کے موجودگی میں نہ آپ محفوظ ہے، ان لوگوں نے نہ قرآن کی حفاظت کی، جس کو 3 بار سویڈن نے جلایا، ڈنمارک نے جلایا،
امریکہ میں ایک پادری نے جلایا تو یہ آپ کے بزدل حکمران اب دیکھیے کیسے بزدل ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور فرانس کے صدر میکرون کے کہنے پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں خاکے بنائے گئے، گستاخی کا ارتکاب کیا گیا اور یہاں مطالبہ کیا گیا کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے، تو پی ٹی آئی والوں کا کہنا یہی تھا کہ ہمارا معاشی پرابلم ہے، معیشت کمزور ہے. آج وہی حکومت، مرکزی حکومت پی ڈی ایم کی ہے. سویڈن میں ایک نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار قرآن کریم کو جلانے کا ارتکاب کیا. لیکن اب پی ڈی ایم والے کہتے ہیں ہم سفیر کو نہیں نکال سکتے اس لیے کہ معاشی پرابلم ہے. یہ سب کے سب ایک جیسے لوگ ہیں. یہ امریکہ کے غلام، یہ آئی ایم ایف کے غلام، یہ مغرب سے ڈرنے والے، یہ حکومت اگر سفیر کو نہیں نکال سکی، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر غیرت ہے تو سویڈن کے سفیر کو نکالے، ڈنمارک کے سفیر کو نکالے، فرانس کے سفیر کو نکالے. نہیں چاہیے ہمیں ایسی دوستی کہ لوگ ہمارے قرآن کو جلائے، لوگ ہمارے نبی مہربان کی توہین کرے اور ہم صرف دو نوالوں کے خاطر بے غیرتی کے ساتھ ان کے ساتھ دوستی کرے، ان کے ساتھ جھپیاں ڈالے. یہ کبھی بھی ہمیں منظور نہیں ہے. ہمیں ایسا حکمران چاہیے جو قرآن کی حفاظت کرے، جو کشمیر کو انڈیا سے آزاد کرے، جو ڈاکٹر عاطیہ کو امریکہ سے واپس لائے، جو ہماری نئی قوم کی اخلاق کی حفاظت کرے. لوگوں، آج تو ملک جل رہا ہے. آج سے 4 دن قبل باولپور یونیورسٹی کا ایک سکینڈل سامنے آیا کہ ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، انتظامیہ کی سرپرستی میں آئس، ہیروئن، چرس عام ہو رہا ہے. لڑکیاں تباہ ہو گئی، لڑکے تباہ ہو گئے، اور پھر نشے میں مبتلا کر کے بچوں کو اپنے کمرے اور گھروں میں بلا کر سیمسٹر سسٹم میں نمبر دینے کے لالچ میں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اور خود سرکار کے اعداد و شمار میں اس ملک کے 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان نشے میں مبتلا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کا تدارک کرنا، نشے کے کاروبار کرنے والوں کو سزا دینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شرم کی بات ہے کہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ابھی ایک بل پاس ہوا. پہلے نشے کے کاروبار کرنے والوں کے لیے سزا موت مقرر تھی، لیکن یورپ، امریکہ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے پھانسی کی سزا معطل کی. ایک آدمی ہے، دشمن ہے، ایک آدمی ہے نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، ایک آدمی ہے آپ کے آئندہ نسل کو برباد کر رہا ہے، زندہ درگور لاشیں بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے موت کی سزا ختم کر کے صرف جرمانہ اور چند سال قید میں تبدیل کیا. میں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو بتایا گیا کہ قومی اسمبلی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دھندے میں خود شریک ہوتے ہیں، جو خود نشے کے عادی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی ایک نشے میں مبتلا شخص کے لیے پھانسی کی سزا کا قانون پہ راضی نہیں ہوں گے. میرے دوستو، میں کل لاہور تھا. میں رضوانہ، ایک 13 سال کی بچی، لاہور ہاسپٹل گیا، آئی سی یو میں پڑی تھی. یقین کرے بے ہوش تھی. وہ ایک جج کے گھر میں ملازمت تھی، اور جج کی اہلیہ نے ان پر تشدد کیا. ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹے تھے، ان کا مہرا
मुतासिर था। उनके सर की खोपड़ी की हड्डियां टूट गई थी, उनका सारा जिस्म लहूलुहान था। उनकी अम्मी शमीम नामी रो रही थी कि 10,000 के एवज मैंने अपनी बच्ची इनके हवाले किया, लेकिन मेरी बच्ची को मार मार कर कई दिनों तक तो मुझे इत्तला नहीं दी, हत्ता कि उनके जख्मों में कीड़े हो गए और जब वो मरने लगी तो उनको फोन किया। हमारा यह ख्याल था कि कोई आदमी तालीम हासिल करेगा, वो बाशऊर बनेगा, आला डिग्री लेकर वो इंसान बनेगा, लेकिन यह साबित हुआ कि ये डिग्रियां पाकिस्तान का जो मौजूदा निजाम तालीम सिर्फ मालूमात और सिर्फ कागज की डिग्रियां हाथ में थमा देती है, लेकिन इंसानियत से खाली, इस्लाम से खाली, दीन की मोहब्बत से खाली। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं लोगों, इस नई नस्ल की तरबियत कौन करेगा? ये काम हिफाजत हो इस कौम का, रोजगार नौजवानों के लिए, तालीम आपके बच्चों के लिए, साफ पानी आप सबके लिए, लोड शेडिंग का खात्मा और घरों में रोशनी आप सबके लिए। ये काम सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी कर सकती है। अब हल इस मुल्क के मसाइल का सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। खुदा की कसम, न जरदारी आपके मसाइल हल कर सकते हैं, न शहबाज शरीफ आपके मसाइल हल कर सकते हैं, न नवाज शरीफ आपके मसाइल हल कर सकते हैं। आपके मसाइल का सिर्फ एक ही हल है, और इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निजाम है। लोगों, अल्लाह ने हमें मौका दिया, मैं अल्लाह को गवाह करके ऐलान करता हूं, हम इस मुल्क में शरीयत का निजाम नाफिज करेंगे। शरीयत का निजाम क्या है? अदल और इंसाफ का निजाम है। अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम सूदी निजाम को खत्म करेंगे। पीडीएम की हुकूमत ने सूदी निजाम को मुसल्लत किया। पीडीएम की हुकूमत ने 17 से 21 तक और 21 से 22% तक शरई सूद में इजाफा किया। अल्लाह ने जमात इस्लामी को मौका दिया, पहले भी हमें यहां मौका मिला था। मेरे साथ इनायतुल्लाह खान साहब थे, तो आपको याद है हमने इस सूबे में सूदी कारोबार पर एक्ट असेंबली से पास करके पाबंदी लगाई थी। अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। अल्लाह ने मौका दिया, मैं मसाजिद के तमाम आइमा साहिबान से वादा करता हूं कि बिजली का बिल इंशाअल्लाह आप और आपके मुक्तदी अदा नहीं करेंगे। आपकी हुकूमत बिजली का बिल देगी, बिजली का बिल देगी। आपके मसाजिद की बिजली का बिल आपकी इस्लामी हुकूमत देगी। और जिस तरह हम पुलिस को तनख्वाह देते हैं, हम फौज को तनख्वाह देते हैं, हम डॉक्टर, इंजीनियर और क्लर्क को तनख्वाह देते हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। तमाम मसाजिद के आइमा को इंशाअल्लाह हमारी इस्लामी हुकूमत तनख्वाह देगी। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मौका दिया, हम जुमा की छुट्टी बहाल करेंगे, इसलिए कि जुमा रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। अल्लाह ने मौका दिया, हम उर्दू को सरकारी जुबान बनाएंगे। अल्लाह ने मौका दिया, हम सबका एहतसाब करेंगे और इन चोरों और लुटेरों से एक एक रुपया इनके पेट से निकालकर इंशाअल्लाह सरकारी खजाने में जमा करेंगे। अल्लाह ने मौका दिया तो हम बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाएंगे और तमाम तर इख्तियारात देंगे। अल्लाह ने मौका दिया, हम उशर और ज़कात का निजाम कायम करेंगे। अल्लाह ने मौका दिया तो सदर के मराहत, वज़ीर आज़म के मराहत, जजेस के मराहत और जर्नेलों के मराहत, ये सब खत्म करके बस सिर्फ उतना ही देंगे जितना उसका हक बनता है। और ये बादशाहों की तरह जिंदगी, इसको इंशाअल्लाह बदलेंगे। हमारे सामने उमर बिन अब्दुल अजीज का नक्शा है, हमारे सामने हजरत उमर इब्न खत्ताब की हुकूमत का नक्शा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मौका दिया तो समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए यहां हम खुसूसी बस्तियां बनाएंगे, अलहदा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, उनके बच्चों को भी महफूज बनाएंगे
ان کے سرمایہ کو بھی محفوظ بنائیں گے۔ اللہ نے موقع دیا تو بزرگ شہریوں کے لیے بڑھاپا الاؤنس دیں گے اور نوجوانوں کو روزگار ملنے تک انشاءاللہ بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ یہ ملک اسلامی بنے گا، یہ ملک خوشحال بنے گا، یہ ملک کلین بنے گا، یہ ملک گرین بنے گا، یہ ملک پر امن بنے گا۔ میں آپ کے ساتھ ایک ایسے پاکستان کا وعدہ کرتا ہوں کہ ماضی کے طرح ایک خاتون انشاءاللہ چترال سے سونا اچھالتی ہوئی کراچی تک سفر کرے گی۔ اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ اگر میرے خلیفہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مرتا ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، تو میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی حکومت، خلافت اسلامی اس ملک میں قائم ہوگی تو ہر غریب کی کفالت، یتیم کی کفالت، بیوہ کی کفالت، بزرگ شہری کی کفالت یہ اسلامی حکومت کرے گی۔ یہ کیسا ہوگا لوگوں؟ اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، گھر گھر دستک دینے کی ضرورت ہے۔ اور عنایت اللہ خان صاحب اور محترم پروفیسر ابراہیم صاحب نے ملاکنڈ کے حقوق کے لیے جس جدوجہد کا اعلان کیا، یہاں تاجر برادری موجود ہے، ان کے مشورے سے انشاءاللہ تعالی ہم مزید آگے پروگرام بنائیں گے۔ یہاں شٹل ڈاؤن بھی ہوگا، پہیہ جام بھی ہوگا، روڈوں پر کاروان بھی ہوں گے، اور وقت اور ضرورت کی بنیاد پر اسلام آباد لانگ مارچ کرنے کی ضرورت پڑی اور آپ کو حقوق نہیں دیے گئے تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ سے اپیل کریں گے۔ تو آپ لوگ چلیں گے، آپ لوگ ساتھ دیں گے، آپ لوگ آگے بڑھیں گے، آپ لوگ قربانیاں دیں گے، آپ لوگوں سے کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے، کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے کہ اس ملک کو اب اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنانا ہے، اس ملک کو اب کرپشن فری پاکستان بنانا ہے، اس ملک کو اب پر امن پاکستان بنانا ہے، اس ملک کے موجود ہر ظالم اور جابر کا ہم نے احتساب کرنا ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر اور عافیت اپنے اپنے منزلوں تک، گھروں تک پہنچائے۔ السلام علیکم۔ ہماری 4% بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ حال یہ ہے کہ بجلی تربیلا خیبر پختونخوا میں ہے، درگئی پاور سٹیشن ملاکنڈ ڈویژن میں ہے، ملاکنڈ 3 کا منصوبہ ملاکنڈ ڈویژن میں ہے، کوہ تو ہائیڈل پاور پروجیکٹ اس ڈویژن میں ہے، لیکن تمام تر فیزیبلٹی کے باوجود، اویلیبلٹی کے باوجود اس علاقے کے لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے، روزگار کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ خدا کے بندو، مجھے گزشتہ عرصے میں بتائیں کہ ایک کارخانہ کسی نے یہاں بنایا ہو؟ کیا ملاکنڈ ڈویژن پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اس لیے لوگوں، جماعت اسلامی نے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کو بیدار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج کا یہ جلسہ صرف ملاکنڈ ڈویژن کا نہیں، میں پاکستان بھر کے لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عوام کو بیدار کرنے کا میرا پہلا جلسہ ہے جو ہم نے ملاکنڈ ڈویژن سے شروع کیا ہے۔ بیداری عوام اور تحریک بیداری ملت کا آغاز آج سے ہم کر رہے ہیں۔ لوگوں، ان حکمرانوں کی موجودگی میں پاکستان کا جغرافیہ محفوظ نہیں ہے، پاکستان کا کلچر تہذیب محفوظ نہیں ہے، پاکستان اور پاکستانی قوم محفوظ نہیں ہے۔ یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں۔ پاناما لیکس میں ان کے نام، پنڈورا بکس میں ان کے نام، توشہ خانہ لوٹنے والوں میں
इनका नाम बैंकों को लूटने वालों में, इनका नाम नेब के दबातर में, इनका नाम पैसे को यहां जमा करके बाहर मुंतकिल करने वालों में, इनका नाम यही वो लोग हैं जो हराम के पैसे से, चोरी के पैसे से, लूटमार के पैसे से फिर सियासत भी करते हैं, फिर पुलिंग अमला खरीदता है, फिर इंतजामिया को अपनाता है और हराम की दौलत की बुनियाद पर फिर कौमी असम्बली में पहुंच जाते हैं, फिर आपको लूटते हैं, फिर पैसा जमा करते हैं और ये खेल उसी तरह जारी है। मैं इसलिए आज आपसे वादा लेना चाहता हूं कि हमारा तो ख्याल था कि इन चोरों का एहतसाब सुप्रीम कोर्ट और अदालत उज़्मा कर सकती है। मैं इसलिए पनामा लीक्स में अदालत में गया, 436 मुजरिम थे, सिर्फ एक के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में तो फैसला हुआ, लेकिन अदालत उज़्मा ने हमारा साथ नहीं दिया और हमारे केस को, हमारे फाइल को दराज में रखा। 5 साल बाद उनको याद आया कि हाँ एक आदमी आया था और अब अदालत उज़्मा ने हमसे पूछा है कि इतने अरसे इस पर काम क्यों नहीं हुआ। ये वो अदालतें हैं जिन्होंने चोर का एहतसाब नहीं किया, ये वो अदालतें हैं जिन्होंने गद्दारों का एहतसाब नहीं किया, ये वो अदालतें हैं जिन्होंने इस कौम को एक नहीं बार बार लूटा है, उसका एहतसाब नहीं किया। हमारा ख्याल था कि नेब इसका एहतसाब करेंगे, लेकिन नेब उसका साथ देता है जिसकी हुकूमत होती है और उसका एहतसाब करते हैं जो अपोजिशन में होते हैं। नेब भी इनका एहतसाब करने में 100% नाकाम हो गई है। बस लोगों, अब मैं चाहता हूं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए एक क्लीन पाकिस्तान, एक ग्रीन पाकिस्तान, एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बना ले, तो फिर आओ मिलकर अपने वोट की ताकत के जरिए इन चोरों का, इन डाकुओं का, अमेरिका के यारों का, वर्ल्ड बैंक और IMF के वफादारों का एहतसाब करे और आइंदा इलेक्शन इनके लिए यौमुल हिसाब बना ले। और यौमुल हिसाब का मतलब यही है कि इनकी सियासत को पोलिंग स्टेशंस में दफन करे ताकि इनके आइंदा नस्लें भी आइंदा इलेक्शन में हिस्सा न ले। है JIP उम्मीद तामीर, नारे तकबीर, ऊंची आवाज नारे तकबीर, इनकलाब 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 इनकलाब। पाकिस्तान का मतलब क्या? दूर हटो सरमायादारों, पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो अमरीकी यारों, दूर हटो IMF के गुलामों, मुल्क के दूर हटो अमरीकी यारों। लोगों, सच्ची बात यही है, हर लीडर का अपना एक एजेंडा है। जरदारी साहब सोचता है कि किस तरह बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाया जाए, नवाज शरीफ सोचता है कि किस तरह मरियम साहिबा को वजीर आजम बनाया जाए, मौलाना फजल रहमान भी सोचता है कि किस तरह अपने बेटे के लिए गुंजाइश निकाले। लेकिन मैं सोचता हूं कि किस तरह पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान बनाया जाए, किस तरह पाकिस्तान को पुरअमन पाकिस्तान बनाए, किस तरह गरीब आदमी के लिए असेंबली के दरवाजे खोल दूं, किस तरह इस मुल्क से करप्शन का खात्मा हो, किस तरह इस मुल्क से जहालत का खात्मा हो, किस तरह इस मुल्क में महंगाई का खात्मा हो, किस तरह इस मुल्क के हर नौजवान को रोजगार मिले, हर बच्चे को तालीम मिले, सबके घरों को रोशनी मिले, सबकी जान, माल
اور عزت کی تحفظ ہو، میرا ایجنڈا یہی ہے، اور ان کا ایجنڈا ہے۔ اس لیے آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا ہے۔ زرداری صاحب بھی کامیاب ہو گیا ہے، اس لیے کہ 15 مہینوں میں ان کے تمام کیسز ختم ہو گئے، ان کے تمام فائلز کلیئر ہو گئے، ان کے تمام جو ان پر نیب کے کیسز تھے ان کو انہوں نے کلیئر کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ ناکام عوام ہو گئے، ناکام پاکستان کا غریب ہے، ناکام پاکستان کا دہقان، ناکام پاکستان کا مزدور، ناکام پاکستان کا بے روزگار نوجوان، ناکام پاکستان کا ہر وہ سیاسی ورکر جو ان جاگیرداروں کا ساتھ دیتا ہے، اور 3 مہینے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرا نہیں تھا، یہ اول تا آخر اپنے خاندان کا ہے۔ بس لوگوں، اب اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آج اس ملک میں 33 روپے فی یونٹ سے لے کر 65 روپیہ فی یونٹ بجلی حکومت خرید فروخت کرتی ہے۔ اب بجلی پیدا درگئی میں، ملاکنڈ میں، کوٹوں میں، تربیلا میں، اور پھر مرکزی حکومت وابدہ کے ذریعے آپ کو دوبارہ وہ سستی بجلی لے کر مہنگا آپ کو دے دیتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، خود حکومت نے اعتراف کیا کہ 500 ارب روپیہ سالانہ چوری ہوتی ہے، 500 ارب روپیہ کے سالانہ چوری۔ اس ملک کے وابدہ میں صرف 48,000 وابدہ کے آفیسرز ہیں، 1,25,000 ان کے ملازمین ہیں۔ ان سب کے گھروں کی بجلی مفت، اور آپ کو گلے سے پکڑتا ہے، آپ کا خون نچوڑتا ہے، آپ کا بچہ روتا ہے، آپ کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہے، اس لیے کہ یا ان کے گھر کے چولہے، ان کے گھر کی روشنیاں بحال ہوں گی یا آپ کے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے آج میں ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں کہ ان لوگوں کے موجودگی میں نہ آپ محفوظ ہے، ان لوگوں نے نہ قرآن کی حفاظت کی، جس کو 3 بار سویڈن نے جلایا، ڈنمارک نے جلایا، امریکہ میں ایک پادری نے جلایا، تو یہ آپ کے بزدل حکمران اب دیکھیے کیسے بزدل ہے۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور فرانس کے صدر میکرون کے کہنے پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں خاکے بنائے گئے، گستاخی کا ارتکاب کیا گیا، اور یہاں مطالبہ کیا گیا کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے، تو پی ٹی آئی والوں کا کہنا یہی تھا کہ ہمارا معاشی پرابلم ہے، معیشت کمزور ہے۔ آج وہی حکومت، مرکزی حکومت پی ڈی ایم کی ہے، سویڈن میں 1 نہیں 2 بار نہیں 3 بار قرآن کریم کو جلانے کا ارتکاب کیا، لیکن اب پی ڈی ایم والے کہتے ہیں ہم سفیر کو نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ معاشی پرابلم ہے۔ یہ سب کے سب ایک جیسے لوگ ہیں، یہ امریکہ کے غلام، یہ IMF کے غلام، یہ مغرب سے ڈرنے والے، یہ حکومت اگر سفیر کو نہیں نکال سکی، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر غیرت ہے تو سویڈن کے سفیر کو نکالے، ڈنمارک کے سفیر کو نکالے، فرانس کے سفیر کو نکالے۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسی دوستی کہ لوگ ہمارے قرآن کو جلائے، لوگ ہمارے نبی مہربان کی توہین کرے، اور ہم صرف 2 نوالوں کے خاطر بے غیرتی کے ساتھ ان کے ساتھ دوستی کرے، ان کے ساتھ جھپیاں ڈالے،
یہ کبھی بھی ہمیں منظور نہیں ہے. ہمیں ایسا حکمران چاہیے جو قرآن کی حفاظت کرے, جو کشمیر کو انڈیا سے آزاد کرے, جو ڈاکٹر عاطیہ کو امریکہ سے واپس لائے, جو ہماری نئی قوم کی اخلاق کی حفاظت کرے. لوگوں, آج تو ملک جل رہا ہے. آج سے 4 دن قبل باولپور یونیورسٹی کا ایک سکینڈل سامنے آیا کہ ہمارے کالجز میں, ہماری یونیورسٹیوں میں, انتظامیہ کی سرپرستی میں آئس, ہیروئن, چرس عام ہو رہا ہے. لڑکیاں تباہ ہو گئی, لڑکے تباہ ہو گئے, اور پھر نشے میں مبتلا کر کے بچوں کو اپنے کمرے اور گھروں میں بلا کر سیمسٹر سسٹم میں نمبر دینے کے لالچ میں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اور خود سرکار کے اعداد و شمار میں اس ملک کے 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان نشے میں مبتلا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان کا تدارک کرنا, نشے کے کاروبار کرنے والوں کو سزا دینا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شرم کی بات ہے کہ قومی اسمبلی میں, سینٹ میں ابھی ایک بل پاس ہوا. پہلے نشے کے کاروبار کرنے والوں کے لیے سزا موت مقرر تھی, لیکن یورپ, امریکہ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے پھانسی کی سزا معطل کی. ایک آدمی ہے دشمن ہے, ایک آدمی ہے نسلوں کو تباہ کر رہا ہے, ایک آدمی ہے آپ کے آئندہ نسل کو برباد کر رہا ہے, زندہ درگور لاشیں بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے موت کی سزا ختم کر کے صرف جرمانہ اور چند سال قید میں تبدیل کیا. میں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو بتایا گیا کہ قومی اسمبلی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دھندے میں خود شریک ہوتے ہیں, جو خود نشے کے عادی ہے. اس لیے وہ کبھی بھی ایک نشے میں مبتلا شخص کے لیے پھانسی کی سزا کا قانون پہ راضی نہیں ہوں گے. میرے دوستو, میں کل لاہور تھا. میں رضوانہ, ایک 13 سال کی بچی, لاہور ہاسپٹل گیا, آئی سی یو میں پڑی تھی. یقین کرے بے ہوش تھی. وہ ایک جج کے گھر میں ملازمت تھی, اور جج کی اہلیہ نے ان پر تشدد کیا. ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹے تھے, ان کا مہرا متاثر تھا, ان کے سر کی کھوپڑی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی, ان کا سارا جسم لہو لہا تھا. ان کی امی شمیم نامی رو رہی تھی کہ 10,000 کے عوض میں نے اپنی بچی ان کے حوالے کیا, لیکن میری بچی کو مار مار کر کئی دنوں تک تو مجھے اطلاع نہیں دی, حتیٰ کہ ان کے زخموں میں کیڑے ہو گئے, اور جب وہ مرنے لگی تو ان کو فون کیا. ہمارا یہ خیال تھا کہ کوئی آدمی تعلیم حاصل کرے گا, وہ باشعور بنے گا, اعلیٰ ڈگری لے کر وہ انسان بنے گا, لیکن یہ ثابت ہوا کہ یہ ڈگریاں, پاکستان کا جو موجودہ نظام تعلیم صرف معلومات اور صرف کاغذ کی ڈگریاں ہاتھ میں تما دیتی ہیں, لیکن انسانیت سے خالی, اسلام سے خالی, دین کی محبت سے خالی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں, اس نئی نسل کی تربیت کون کرے گا؟ یہ کام حفاظت ہو اس قوم کا, روزگار نوجوانوں کے لیے, تعلیم آپ کے بچوں کے لیے, صاف پانی آپ سب کے لیے, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ, اور گھروں میں روشنی آپ سب کے لیے. یہ کام صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے. اب حل اس ملک کے مسائل کا صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. خدا کی قسم, نہ زرداری آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں, نہ شہباز شریف آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں, نہ نواز شریف آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں. آپ کے مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے, اور اس ملک میں لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ کا نظام ہے۔ لوگوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، میں اللہ کو گواہ کر کے اعلان کرتا ہوں، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کریں گے۔ شریعت کا نظام کیا ہے؟ عدل اور انصاف کا نظام ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم سودی نظام کو ختم کریں گے۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے سودی نظام کو مسلط کیا۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے 17 سے 21 تک اور 21 سے 22% تک شرعی سود میں اضافہ کیا۔ اللہ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا، پہلے بھی ہمیں یہاں موقع ملا تھا، میرے ساتھ عنایت اللہ خان صاحب تھے، تو آپ کو یاد ہے ہم نے اس صوبے میں سودی کاروبار پر ایکٹ اسمبلی سے پاس کر کے پابندی لگائی تھی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم وی آئی پی کلچر ختم کریں گے۔ اللہ نے موقع دیا، میں مساجد کے تمام ائمہ صاحبان سے وعدہ کرتا ہوں کہ بجلی کا بل انشاءاللہ آپ اور آپ کے مقتدی ادا نہیں کریں گے، آپ کی حکومت بجلی کا بل دے گی، بجلی کا بل دے گی، آپ کے مساجد کی بجلی کا بل آپ کی اسلامی حکومت دے گی۔ اور جس طرح ہم پولیس کو تنخواہ دیتے ہیں، ہم فوج کو تنخواہ دیتے ہیں، ہم ڈاکٹر، انجینئر اور کلرک کو تنخواہ دیتے ہیں، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام مساجد کے ائمہ کو انشاءاللہ ہماری اسلامی حکومت تنخواہ دے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے موقع دیا، ہم جمعہ کی چھٹی بحال کریں گے، اس لیے کہ جمعہ رسول اللہ کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اللہ نے موقع دیا، ہم اردو کو سرکاری زبان بنائیں گے۔ اللہ نے موقع دیا، ہم سب کا احتساب کریں گے اور ان چوروں اور لٹیروں سے ایک ایک روپیہ ان کے پیٹ سے نکال کر انشاءاللہ سرکاری خزانے میں جمع کریں گے۔ اللہ نے موقع دیا تو ہم بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنائیں گے اور تمام تر اختیارات دیں گے۔ اللہ نے موقع دیا، ہم عشر اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ اللہ نے موقع دیا تو صدر کے مراعات، وزیر اعظم کے مراعات، ججز کے مراعات اور جرنیلوں کے مراعات، یہ سب ختم کر کے بس صرف اتنا ہی دیں گے جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ اور یہ بادشاہوں کی طرح زندگی، اس کو انشاءاللہ بدلیں گے۔ ہمارے سامنے عمر بن عبدالعزیز کا نقشہ ہے، ہمارے سامنے حضرت عمر ابن خطاب کی حکومت کا نقشہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے موقع دیا تو سمندر پار پاکستانیوں کے لیے یہاں ہم خصوصی بستیاں بنائیں گے، علیحدہ میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج بنائیں گے، ان کے بچوں کو بھی محفوظ بنائیں گے، ان کے سرمایہ کو بھی محفوظ بنائیں گے۔ اللہ نے موقع دیا تو بزرگ شہریوں کے لیے بڑھاپا الاؤنس دیں گے اور نوجوانوں کو روزگار ملنے تک انشاءاللہ بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ یہ ملک اسلامی بنے گا، یہ ملک خوشحال بنے گا، یہ ملک کلین بنے گا، یہ ملک گرین بنے گا، یہ ملک پر امن بنے گا۔ میں آپ کے ساتھ ایک ایسے پاکستان کا وعدہ کرتا ہوں کہ ماضی کے طرح ایک خاتون انشاءاللہ چترال سے سونا اچھالتی ہوئی کراچی تک سفر کرے گی۔ اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ اگر میرے خلیفہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مرتا ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، تو میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی حکومت، خلافت اسلامی اس ملک میں قائم ہوگی تو ہر غریب کی کفالت، یتیم کی کفالت، بیوہ کی کفالت، بزرگ شہری کی کفالت یہ اسلامی حکومت کرے گی۔ یہ کیسا ہوگا لوگوں؟ اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، گھر گھر دستک دینے کی ضرورت ہے۔ اور عنایت اللہ خان صاحب اور محترم پروفیسر ابراہیم صاحب نے ملاکنڈ کے حقوق کے لیے جس جدوجہد کا اعلان کیا، یہاں تاجر برادری موجود ہے، ان کے مشورے سے انشاءاللہ تعالی ہم مزید آگے پروگرام بنائیں گے۔ یہاں شٹل ڈاؤن بھی ہوگا، پہیہ جام بھی ہوگا، روڈوں پر کاروان بھی ہوں گے، اور وقت اور ضرورت کی بنیاد پر اسلام آباد
لانگ مارچ کرنے کی ضرورت پڑی اور آپ کو حقوق نہیں دیے گئے تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ سے اپیل کریں گے. تو آپ لوگ چلیں گے, آپ لوگ ساتھ دیں گے, آپ لوگ آگے بڑھیں گے, آپ لوگ قربانیاں دیں گے. آپ لوگوں سے کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے, کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے کہ اس ملک کو اب اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنانا ہے. اس ملک کو اب کرپشن فری پاکستان بنانا ہے. اس ملک کو اب پرامن پاکستان بنانا ہے. اس ملک کے موجود ہر ظالم اور جابر کا ہم نے احتساب کرنا ہے. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر اور عافیت اپنے اپنے منزلوں تک